जमात इस्लामी का रात गए इस्लामाबाद में धरना जारी। जमात इस्लामी के लीडरान का कहना था कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी ये धरना खत्म नहीं होगा। कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अब पानी बहुत सरों से ऊपर गुजर चुका है, आ रहा है, और कहते हैं ना पुलों के ऊपर से गुजर गया है, पुलों के नीचे से गुजर गया है। मसला ये है कि तनख्वाहदार आदमी बर्बाद कर दिया गया है, गरीब आदमी को तो उन्होंने पहले ही फारिग कर दिया है, मिडिल क्लास लोग अपने सर्वाइवल की जंग लड़ते लड़ते बिल्कुल आखिरी हिचकियां ले रहे हैं। और अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि इन बिजली के बिलों ने, इन बमों ने, जो सनतकार हैं, जो ताजिर हैं, जिनके पास बहुत सरमाया है, वो भी अपनी मिलें बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। जब एक सनत बंद होती है तो हजारों लोगों का रोजगार खत्म होता है। लेकिन इस हुकूमत के कान पर झूली रह गई और ये मुसलसल ये कहकर के IMF हमसे कहता है कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। ये सूरत हाल हो गई है कि अब जीना दूभर हो गया है। ऐसी सूरत हाल में अब चंद रास्ते हैं लोगों के लिए। एक रास्ता वो है कि लोग आपस में लड़ने लगे। कल आपने गुजरांवाला का वाकया देखा जिसमें एक भाई ने बिजली के बिल की वजह से अपने छोटे भाई को कत्ल कर दिया, इतना कड़ी जुर्म कर दिया। लेकिन हालात का संगीनी का अंदाजा करें कि लोग कहां तक पहुंच गए। और इसी तरह से ये झगड़े अब हर घर में शुरू हो जाएंगे तो लोग कहां जाएंगे? फिर लोग अपने बीवियां जेवर बेचती हैं, अपने घर की चीजें बेच रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि अपने घर की चीजें बेच कर लोग ये बिजली के और गैस के बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन अब वो चीजें भी खत्म होती जा रही हैं। आप बताएं कि ये लोग बिल कहां से अदा करेंगे और लोगों के साथ ये सलूक ये क्या कर रहे हैं? इस वक्त अमली सूरत हाल ये है कि तकरीबन हर कैटेगरी के जो किराए के मकान हैं, किराया कम है और बिजली का बिल ज्यादा है। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं बता मुझे। और इस सूरत हाल में लाकर इस हुकूमत ने हमें डाल दिया है जिसकी अपनी कोई साख भी नहीं है, कोई इनकी बात सुनता भी नहीं है। इसलिए कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, वोट इनको मिले नहीं है, जबरदस्ती मुसल्लत कर दिए गए और ये फैसले अवाम दुश्मन फैसले कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन मीडिया को खरीदने के लिए कर रहे हैं ताकि जब ये हम पर पेट्रोल के बम गिराएं तो मीडिया में 4 लोग कहें कि भाई इसके अलावा तो कोई हल ही नहीं है। ये क्या करें, मजबूर है। ये कोई मजबूर नहीं है। ये बताओ कि तुमने अपने इंतजामी अखराजात में 25% इजाफा क्यों किया है जब हालात ये हैं? ये बताओ कि तुम अपनी मराहत छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? तुम पेट्रोल फ्री इस्तेमाल करो। एक मखसूस तबका है अफसरान का, फौज में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, सियासतदानों में भी है और इसी तरह से जजेस में भी है। उनकी बिजली फ्री, उनकी गैस फ्री, उनका पेट्रोल फ्री, उनकी गाड़ी फ्री, उनकी रिहायश फ्री। और मुसीबत किस पे डाल रहे हो? गरीब के ऊपर, मिडिल क्लास पर। और हम ये बिजली के बिल अदा करते हैं। बहुत तमाशा हो गया। अब इन्हें अपनी मराहत छोड़नी पड़ेगी। ये धरना इनसे मराहत कम करवाएगा, छुड़वाएगा इंशाल्लाह। तैयार है इसके लिए? तैयार है। दूसरी बात यह है, अब तो पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, बच्चे बच्चे को बात समझ में आ गई है कि ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन की कंपनियां, प्रोड्यूसर्स हैं, ये IPPs क्या बला है? इनका नाम सुनते थे, समझ में नहीं आता था। हमने मुसलसल लोगों को ब्रीफ किया, समझाया और बताया कि ये जो 100 से ऊपर कंपनियां हैं, इनमें से 80% कंपनीज वो हैं कि जो पाकिस्तान के लोगों पर मुश्तमिल है। ये झूठ बोलते रहे कि चूंकि बैरूनी कंपनियां, इसलिए हम उनसे रिनेगोशिएट नहीं कर सकते, उनको बंद नहीं कर सकते। अब ये जो कंपनियां हैं जिनमें हुकूमत में शामिल लोगों की, खास लोगों की कई कंपनियां हैं, आज तो मैं नाम नहीं ले रहा, हो सकता है कि मैं कल एक कंपनी और उसके मालिक का नाम भी लेकर आपको सुनाऊं ताकि लोगों को एक मरतबा फिर अच्छी तरह पता चल जाए कि ये लोग हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये जो खानदान है, ये चंद जो सनतकार नाम नहाद हैं, ये नून लीग में भी, ये पीपुल्स पार्टी में भी, ये PTI में भी, और इन सब में रहते हुए इन्होंने हजारों अरब रुपए पाकिस्तान की
خون پسینے کی لوگوں کی کمائی جو ہے نچوڑ کر انہوں نے جو ہے وہ ہم سے لے لی ہے، کھا لی ہے، اور سب حکومتوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کی سہولت کاری کی۔ ایک کمپنی ایسی ہے IPP جس کا یونٹ کتنے کا پڑتا ہوگا؟ کتنے کا پڑتا ہوگا؟ 750 ارب روپے کا یونٹ پڑتا ہے، اور 750 ارب روپے کا یونٹ کو چارج کرتے ہیں، اور جو یہ خرچہ ہے یہ آپ اور میں اپنے بلوں میں ادا کرتے ہیں۔ ایک کا 150 روپے پڑتا ہے، ایک کا 300 روپے پڑتا ہے۔ ایک کو 28 ارب روپے کی پیمنٹ سال میں ہوئی اور اس نے 1 میگا واٹ بھی بجلی نہیں بنائی۔ ایک کو جو ہے 50 میگا واٹ، اس نے جو ہے وہ 50 میگا واٹ کا اگر پلانٹ ہے تو 10% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، باقی کے پیسے ہم ادا کر رہے ہیں۔ اور بھائی یہ سارے پیسے ہم کیوں ادا کریں؟ ہم ادا نہیں کریں گے اب انشاءاللہ، ہمیں ریلیف دینا پڑے گا، ہمارے بل کم کرنے پڑیں گے، پیٹرول کی لیوی ختم کرنی پڑے گی، اور یہ اب دھندا IPPs کا نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلتی، آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان مجبوریوں کی بنیاد پر ہم ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے۔ دنیا بھر میں یہ نیگوشیشن ہوتی ہے۔ کچھ کمپنیاں ایسی ضرور ہوں گی کہ جو اپنی پروڈکشن پوری کر رہی ہیں اور ان کی لاگت بھی مناسب ہے، پھر بھی انہوں نے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کما لیے، ری نیگوشیٹ کرو۔ بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے جتنی لاگت تھی اس سے 10 گنا زیادہ پیسے ہم سے نچوڑ لیے ہیں، جتنی لاگت کا پلان تھا اس سے 10 گنا زیادہ پیسے وصول کر لیے ہیں، اور پھر بھی تم ان سے معاہدے کو آگے بڑھا رہے ہو۔ کچھ کمپنیاں ہیں جن کی ٹائم لائن ختم ہو گئی ہے، پھر بھی وہ چل رہی ہیں، تو یہ تو نہیں چلے گا، اور اب ان IPPs کو لگام بھی دینی پڑے گی، ری نیگوشیٹ بھی کرنا پڑے گا، اور بہت ساری IPPs ہیں ان کو بند بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل ہمارا حتمی طور پر مطالبہ ہے، اس کے بغیر ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بیٹھ گئے یہاں پر آ کر، اب آپ مجھے یہ بتائیے، اب یہ جو IPPs کا دھندا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، مراد اپنی یہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تنخواہ دار لوگوں نے 375 ارب روپے انکم ٹیکس قیمت میں جمع کرائے، پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے۔ کتنے جمع کرائے؟ یاد کر لیں یہ باتیں سب، 375 ارب روپے ایک سال میں تنخواہ دار طبقے نے انکم ٹیکس قیمت میں جمع کرائے، اور وہ جاگیردار جن کی زمینیں 100 ایکڑ سے زیادہ ہیں، 1000 ایکڑ سے زیادہ ہیں، انہوں نے کتنے کرائے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ 3000 ارب روپے جمع کرا دیے ہوں گے۔ کتنے کرائے ہوں گے؟ 5 ارب روپے بھی جمع نہیں کرائے، تو جاگیردار پیسے نہیں دے، تنخواہ دار سارا بوجھ ان جاگیرداروں کا اٹھائے، یہ نہیں چلے گا۔ ان جاگیرداروں کو لگام دینی پڑے گی، ان پہ ٹیکس لگاؤ، ہم سے ٹیکس ہٹاؤ، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، عوام سے ٹیکس ہٹاؤ، ہمارے بجلی کے بلوں سے ٹیکس ہٹاؤ، ہمارے بجلی کے بلوں سے ٹیکس ہٹاؤ۔ یہ کیا مذاق ہے؟ 36 طرح کے ٹیکس ایک بل میں لگا کے پھینک دیتے ہو، یونٹ کی قیمت بھی بڑھاتے جا رہے ہو، ٹیکس بھی اس کے اوپر لگاتے جا رہے ہو، یہ دھندا نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمارا بہت سیدھا مطالبہ ہے، یہاں پر ہم اپنی ذات کے لیے نہیں آئے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، انہیں کچھ نہیں چاہیے، ہماری پارٹی کو کچھ نہیں چاہیے، میرے ملک کے 25 کروڑ لوگوں کو انصاف دو اور حق دو، اور ان کے اوپر سے یہ ظلم کا جو ٹیکس کا نظام ہے یہ ختم کرو، یہ سلیب ختم کرو تنخواہ دار کا، یہ جو انہوں نے ابھی لگا دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، جو IT اسپیشلسٹ ہیں، یہ سارے لوگ ایک ایک کر کے پاکستان سے رخصت ہو رہے ہیں یہاں کے حالات کی وجہ سے، اور پھر بھی اگر کوئی یہاں پر موجود ہیں تو تم ان کی تنخواہوں سے جب ڈائریکٹ 35% ٹیکس لے لو گے اور پھر اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکس بھی وصول کرو گے، تو ایک پروفیشنل آدمی کی تنخواہ جتنی بھی ہوگی آدھے سے زیادہ وہ ٹیکس 55% جب وہ ٹیکس دے دے گا تو وہ کیا اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال کرے گا، کیا اپنا خرچہ چلائے گا؟ بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو تعلیمی نظام ہے، یہ بات اچھی طرح سے یاد کر لو، سمجھ لو، اور اس شعور کو پاکستان کے بچے تک پہنچا دو کہ تعلیم
मुफ्त तालीम और मेयारी तालीम पाकिस्तान के हर बच्चे का हक है, चाहे वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो या अमीर हो। जब यह रियासत और हुकूमत हमसे टैक्स लेती है तो उसे हमारे बच्चों को तालीम मेयारी देनी होगी और फ्री देनी होगी। इन्होंने जालिमों ने हमारे जहनों में ये बात बिठा दी कि जितने पैसे डालोगे उतनी अच्छी तालीम मिलेगी। हुकूमत का काम तालीम देना नहीं है। हुकूमत के स्कूल वो तो होंगे बिल्कुल कचरा, और जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो होंगे बहुत मेयारी। और कितने प्राइवेट स्कूल, 94% प्राइवेट स्कूल वो हैं जब फीस वो लेते हैं तो अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से असातिज़ा ठीक नहीं रखते। मेयारी तालीम इन प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं होती। चंद प्राइवेट स्कूल हैं वो तनख्वाह जब बहुत ज्यादा फीस लेते हैं तो उसके नतीजे में फिर कुछ अच्छी तालीम मिलती है। अब कुछ प्राइवेट लोगों वो मजबूर हैं, वो क्या करें, लेकिन हुकूमत ने क्या निजाम बनाया है, ये हुकूमत का काम था। और पाकिस्तान में ऐसा होता था कि जब अमीर और गरीब का बच्चा एक साथ सरकारी स्कूल में पढ़ता था, एक जैसा मेयार होता था, एक जैसी अपॉर्चुनिटी होती थी। गरीब का बच्चा कभी आगे निकल जाता था, कभी मिडिल क्लास आगे निकल जाता था। अब तो इन्होंने फारिग करके रख दिया है। ये तालीम, मेयारी तालीम, एक निजाम, एक जुबान, एक निसाब, एक निजाम, तबकाती निजाम नहीं। ये हमारे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक है, हर खानदान का हक है। इसको खैरात समझ के हमें मत दो, हमें मेयारी तालीम दो। और फिर जब लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम खरीदने के लिए पैसे लगाएं तो तुम क्या करो कि तुम उनके ऊपर टैक्स लगा दो, इनका स्लैब बढ़ा दो, और उसके नतीजे में वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकें। फिर वो कहें कि हम बाहर जाएंगे, कितने डॉक्टर भेजोगे, कितने इंजीनियर भेजोगे, कितने आईटी एक्सपर्ट भेजोगे। इस मुल्क को बांझ मत करो। इस मुल्क का नौजवान हमारी ताकत है, यहाँ का प्रोफेशनल आदमी हमारी कुव्वत है। इनको एतमाद दो, इनको इन्होंने मायूस कर दिया है। हर नौजवान, 80% नौजवान कहते हैं हम मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। बदतरीन तबाही फैला दी है इन जालिमों ने। क्या हम छोड़ दें इनके हाल पे? 25 करोड़ लोगों में से 16-17 करोड़ 30 साल तक की उम्र के नौजवान हैं। क्या इन सबको मायूस छोड़ दें? ये मनशियात के आदी बन जाएं, ये स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले हो जाएं, ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इनको अमरीकी CIA, इनको भारतीय राकेट परवरदा, यहाँ उनके मकामी एजेंट कभी कौम परस्ती के नाम पर, कभी मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर अपने साथ मिलाकर दहशतगर्द बना दे, पहाड़ों पे चढ़ा दे, और तुम फिर ऑपरेशन करके गेहूं के साथ घुन भी पीस दो और फिर कहो कि यह हमारी रिट है। ये धंधा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तुम्हें हक देना पड़ेगा। हक दो आवाम को, हक दो आवाम को, हक दो आवाम को, हक दो आवाम को, हक दो पाकिस्तान को, हक दो पाकिस्तान को। बदलो इस निजाम को, बदलो इस निजाम को, जीने दो आवाम को। मेरे भाइयों, ये नहीं चलेगा। ये जो हुक्मरान तबका है, अंग्रेजों का परवरदा तबका, आज तक हम पर मुसल्लत है, और इन्होंने खास किस्म की अपनी एक इंटरप्राइजेस बनाई हुई है। और यही लोग बदल बदल के हुकूमतों में फौजी डिक्टेटर आए तब भी यही होते हैं, नाम नेहाद ये आ जाए सियासतदान तो तब भी यही होते हैं। इन्होंने हम सबका इस्तेहसाल किया हुआ है। तो आपके ख्याल में हालात को रहमो करम पर इसी तरह आवाम को छोड़कर हम अपने दफ्तरों में काम करते रहे, हम अपने रूटीन की खिदमत अंजाम देते रहे, तो ये तो नहीं चलेगा। ये अल्लाह की तरफ से हम पर फर्ज है कि माशरे में जब इस कदर जुल्म बढ़ जाए तो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है। ये हम फर्ज समझ के करते हैं, ये धरना भी हम इबादत समझ के कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अब पानी बहुत सर से ऊंचा हो गया है। अब हालात को इनके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। जमात इस्लामी 25 करोड़ लोगों की तर्जुमानी कर रही है। मुझे बताएं, ये जो इश्यूज हैं हमारे,
اس پر کوئی بات کر رہا ہے؟ کسی پارٹی کی طرف سے آواز آتی ہے؟ جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے. اور دیکھیں ابھی تو کوئی انتخاب بھی سامنے نہیں ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے لوگ یہ کام کرتے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ری الیکشن ہونا چاہیے. اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہونا چاہیے؟ ایسے ہی جملہ مترجہ کہتے ہیں جو درمیان میں آ جاتا ہے. کیوں ہونا چاہیے؟ جب آپ کے پاس فارم 45 موجود ہے اور جس پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ تر فارم 45 والے ہیں اور فارم 47 والوں کی حکومت بن گئی، تو اگر پی ٹی آئی کا ہی کوئی رہنما یہ کہے کہ فارم 45 کے بجائے ری الیکشن ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے دال پوری ہی کالی ہو. اور ملک کو ایک اور دھندے میں ڈالنا اس طرح سے تاکہ دوبارہ نیگوشیٹ کریں. پھر پارٹی ایک طرف رہ جائے گی اور پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ ڈیل کریں گے اور ایک مرتبہ پھر دھندا ہوگا. اور بعض ایسی پارٹیاں بھی ہیں جن کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی، وہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی. اصل میں ان کا مسئلہ یہ کہ اس دھاندلی میں ان کو شیئر کیوں نہیں ملا اور ان کو کیوں نہیں چکایا، ان کو فارم 47 پہ مسلط کیوں نہیں کیا، ان سے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا. تو یہ لوگ اگر پاکستان میں ایک الیکشن کا غیر ضروری دھندا شروع کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سب ملے ہوئے ہیں اور ایک نئی مصیبت میں آپ کو گرفتار کریں گے. سیدھی سیدھی بات ہے، ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے، اس کے مطابق حکومت بناؤ، اس کے مطابق فیصلے کرو، جوڈیشل جو کمیشن ہے وہ قائم کر دیا جائے. لہذا جماعت اسلامی تو واضح طور پر کہتی ہے پاکستان کو ری الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. جو صحیح عوام کا فیصلہ تھا اس کے مطابق نمائندوں کو کامیاب کیا جائے اور اس کی حکومت بنائی جائے، اس کی ضرورت ہے. اور جو بھی ری الیکشن کی بات کر رہا ہے وہ کسی کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے، کسی کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے، نہ وہ اپنی پارٹی سے وفادار ہے نہ ملک سے وفادار ہے. اس لیے اب یہ بات جو یہاں رہ گئی، ہم تو بات کر رہے تھے کہ عوام کے حق کے لیے ہم نکلے ہیں اور دین کا فریضہ سمجھ کے نکلے ہیں. کوئی یہ سمجھے یہ سیاست ہے تو یہی سیاست عبادت ہے. یہ اسلامی تحریک ہے جماعت اسلامی، یہ دین کا کانسیپٹ وہ نہیں رکھتی کہ عبادت کرنی ہے تو رہبانیت اختیار کر لو اور سیاست کرنی ہے تو دنیا دار بن جاؤ. دیکھیں ہم وہ سیاست کرتے ہیں کہ جب کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم بدعملی نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے پولیس والوں کو بھی نہیں پٹنے دیں گے اور اپنے کارکن کو بھی نہیں پٹنے دیں گے. اور انہوں نے پھر بھی ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا، پھر بھی انہوں نے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالی. الحمدللہ لوگوں نے ساری رکاوٹیں تو ہٹائیں لیکن ہم تصادم سے بچے. ہمارے لیے کیا مشکل تھا، ابھی بھی ہمارے کچھ لوگ تو چلے گئے تھے بیچوں، بار بار بلانا پڑتا ہے کہ بھائی جب طے کریں گے تو سب جائیں گے، اکیلے اکیلے کیوں جا رہے ہو. یہ 200 لوگوں کے جانے سے کیا ہوتا ہے، جب جائیں گے تو سب جائیں گے انشاءاللہ اور وہ بھی ہم اعلان کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ آرام سے جا سکتے تھے، ہم نے کہا نہیں، جب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ تصادم کے ذریعے نہیں جائیں گے تو پھر ہم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے. اب حکومت کے اوپر ہے کہ وہ اگر ہمارا راستہ روکیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کسی کمیٹی کی بات کی ہے، مجھے پتہ ہے انہوں نے کمیٹی کی بات کی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ یہ جو مختلف قسم کے لوگ آ کر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں یہ دھندا نہ کریں، سیدھا سیدھا با اختیار ایک کمیٹی بنائیں. وہ با اختیار کمیٹی جماعت اسلامی کی کمیٹی سے بات چیت کرے گی. میں ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مشورہ کر کے وہ کمیٹی اس کا اعلان ہم میڈیا پہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی با اختیار ہوں گے، یہ بھی پوری بات کریں گے. اور ہمارا تو کوئی بہت راکٹ سائنس ہے نہیں، ہم تو عوام کے ریلیف کے لیے آئے ہیں. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو کوئی بھلا ہو جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے لوگوں کی، یہ بجلی کے بلوں کے مارے ہوئے لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے، یہ تنخواہ دار لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے اور یہ آئی پی پیز کے جو ظالم لوگ ہیں ان کو لگام دے دی جائے. ہم بس اس لیے آئے ہیں. اس لیے ہم اپنی کمیٹی کو یہ ضرور کہیں گے کہ پہلے ہی میٹنگ میں اندازہ کر لو کہ یہ محض ٹالنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے حکومت نے یا پھر یہ واقعی سنجیدہ ہے. یہ سنجیدگی سے کام کریں گے، ہم بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. جماعت اسلامی ایک سنجیدہ سیریس پارٹی ہے
ہم اپنے امور مملکت میں اور اپنے عوام کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے. یہ ریلیف دینے کی بات کریں گے تو ٹھیک ہے, پھر بات آگے بڑھے گی, لیکن جب تک یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے دھرنا جاری رہے گا, دھرنا ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. تیار ہیں اس کے لیے؟ اور آپ کو میں بات بتاؤں, میں نے آج اپنی خواتین نظم سے بھی بات کی ہے اور وہ بالکل تیار ہیں. اگر ہم انہیں کل کہیں گے کہ خواتین کا جلسہ عام اس مری روڈ پہ ہو رہا ہے تو وہ کل ہزاروں کی تعداد میں اپنی مائیں بہنیں یہاں پر آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ہم پرسوں کہیں گے وہ پرسوں آ جائیں گی. میں NLF سے کہتا ہوں, میں طلباء سے کہتا ہوں, میں مزدوروں سے کہتا ہوں, میں کسانوں سے کہتا ہوں, میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس دھرنے میں آپ آئیں. تاجروں سے کہہ رہا ہوں, صنعت کاروں سے کہہ رہا ہوں, پورے پاکستان میں آپ کی آواز ہے یہ دھرنا. آئیے اس میں شرکت کیجئے, اپنی بات کیجئے. سب کے لیے پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے, ہر پولیٹیکل ورکر کے لیے کھلا ہوا ہے. آئیں اور اپنی بات کریں, قوم کو اس مسئلے سے نجات دلانے کے لیے اپنا رول ادا کریں. اور میں حکومت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی کارکن انہوں نے گھروں پہ چھاپے مار کر گرفتار کیے ہیں اور دفتروں پہ چھاپے مار کر گرفتار کیے ہیں یا اسلام آباد سے گرفتار کیے ہیں, ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے, فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے, فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ رہا ہوں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں, اور اگر یہ رہا نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ بھی بس ایسی باتیں کریں. فوراً ان کو رہا کریں اور سیدھے طریقے سے یہ ہمارا آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے, سیاسی حق ہے کہ ہم عوام کی خاطر یہاں پر دھرنے پہ بیٹھے ہیں. اور اس دھرنے میں اس کو وسیع کرنا, اس کو بڑا کرنا, چھوٹا نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. تو بس پھر آپ لوگ سب تیار ہیں تو پھر بات کو آگے بڑھائی جائے. عشاء کی نماز پڑھ لیے تو بس, کچھ نے اگر نہیں پڑھی ہے تو عشاء کی نماز پڑھیں گے. پانی دستیاب ہوگا تو وضو کریں گے, نہیں دستیاب ہوگا تو تیمم کریں گے. ہم تو جہاد کے راستے میں ہیں اور جہاد کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کبھی وہ دشمن کے مقابلے میں محاذ پہ جا کے لڑنا ہوتا ہے, کبھی دعوت کے میدان میں اقامت دین کی جدوجہد کرنی ہوتی ہے, اور کبھی سیاسی میدان میں اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے تاکہ یہ بہت بڑا جو عدل کے نظام کی جدوجہد کا کام ہے یہ آگے بڑھ سکے. تو ہم اس میدان میں ہیں. اور میں اہل محلہ سے بھی کہتا ہوں, میں تاجروں سے بھی کہتا ہوں, دکانداروں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو یقیناً یہاں تکلیف ہو سکتی ہے, لیکن یہ چھوٹی تکلیف ہے. جس تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے اس حکمران طبقے نے وہ بہت بڑی تکلیف ہے. آئے ہم سب مل کر اس دھرنے کو بھی کامیاب کریں اور اپنے حق کو بھی حاصل کریں. میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہا. یہ دھرنا اگر 1 مہینے چلے تو تیار ہیں, اس سے بھی زیادہ چلے تو تیار ہیں. تو بس اب آپ ہیں اور ہم ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آپ مطالبہ ضرور کریں گے کسی بھی چیز کا جو آپ کے ذہن میں ہوگا, لیکن نظام اس وقت چلتا ہے جو نظم و ضبط ہوتا ہے, جو امیر کی اطاعت ہوتی ہے, جب ڈسپلن قائم ہوتا ہے, ورنہ سب بکھر کر رہ جاتے ہیں. تو اس ڈسپلن کو قائم کرنا ہے. ہم انشاءاللہ یہاں پر دعائیں بھی کریں گے, عبادات بھی کریں گے, فجر کا بھی اہتمام ہوگا, درس قرآن بھی ہوگا, اور نظمیں بھی ہمارے نوجوان سنائیں گے, اور شاعری بھی ہوگی یہاں پر, اور جو نوجوان تقریر کر سکتے ہیں تقریری مقابلہ بھی ہوگا. اور جو بات بڑھے گی تو میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک فوڈ فیسٹیول ہو جائے کہ نہیں ہو جائے. ارے سب ہوگا یار, سب ہوگا. یہاں چینیوں کی فوڈ جائیں گے. شاباش, اتنی زور سے بولے کہ پوری انتظامیہ کو پتہ چل جائے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. کون سا چوک, کہاں جانا ہے, کہاں جائیں گے, بیٹھ جائیں گے. ہاں تو بس ٹھیک ہے, لے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ ڈی چوک. ہر کام اپنے وقت پر ہوگا. ابھی تو یہی چوک ہے, یہ اے چوک ہے کہ بی چوک ہے, یہ مری روڈ ہے. بہرحال یہاں پر آپ موجود رہیں گے اسی مری روڈ پر, اور منتظمین انشاءاللہ یہ ہمارے عارف شرازی بھائی, راجہ جواد صاحب,
یہ ہمارے امیر صوبہ طارق سلیم صاحب یہ آپ کے میزبان ہیں، اور آپ ہر کوئی ایثار کا مظاہرہ کرے. ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کسے کہتے ہیں؟ قربانی ایک ہوتی ہے قربانی، اور ایک ایثار اس کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا، اس کے لیے کچھ کرنا اور اپنی چیز چھوڑ دینا. پانی مل رہا ہے اس کو دے دینا، خود کم پی لینا، اس کو ایثار کہتے ہیں. تو ایثار سے، رواداری سے، محبت سے لڑنا نہیں ہے. یہاں پر آپس میں کوئی آگے پیچھے بھی ہو تو ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. ایک بہترین بستی بسا دینی ہے ہمیں یہاں پر انشاءاللہ. لوگ یاد رکھیں کہ لوگ آئے تھے اور کوئی حق لے کر گئے تھے یہاں سے عوام کا. تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ تو بس آ جائیے، اور کسی وقت بھی خطاب آ سکتا ہے کسی کو بھی، تو پھر تیار رہیں گے، اور ہم کوئی بھی بات آپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ کام کرنا ہے. تو اس میدان میں موجود رہیے، اس سڑک پہ موجود رہیے انشاءاللہ. پھر آئندہ کا لائحہ عمل ہو سکتا ہے کہ آپ کو چند گھنٹوں بعد ہم بتائیں گے. ابھی ہم ایک مشاورت کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.